बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। इस्लामाबाद कोर्ट से एक बड़ा हुक्म सामने आया है और फैसल फरीद एडवोकेट फैसल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब की लीगल टीम में वापसी के बाद ये तीसरा बड़ा ऑर्डर है जो किसी भी अदालत से लिया है। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन के मामले में, इमरान खान साहब की मुलाकातों के मामले में एक और भी मैटर था, बल्कि 3 इससे पहले बड़े हुक्म वो ले चुके हैं अदालतों से। इमरान खान साहब के लिए ये चौथा बड़ा हुक्म उन्होंने लिया है अदालतों से, अदालत से। और इसमें नो डाउट क्रेडिट जो है वो उन जज साहब का भी है, सरदार एजाज इसाक खान साहब का, कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है और उन्होंने बताया है कि अदालत के इख्तियारात क्या होते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही 3 अक्टूबर के बाद से वकला से, और इस पे एक बड़ी ज़बरदस्त ड्राफ्ट करके और पिटीशन दायर की फैसल चौधरी साहब ने, और वो पिटीशन लगी सरदार एजाज इसाक खान साहब के पास। आज के लिए नोटिस थे। आज अडियाला जेल के हुकाम को बुलाया गया और उन्होंने आकर आएँ बाएँ शाएँ की। उसके बाद जज साहब ने पहले उन्होंने कहा कि इनकी ऑनलाइन मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब की उनके वकला के साथ, लेकिन ऑनलाइन मुलाकात पे भी टाल मटोल की जा रही थी अडियाला जेल को काम की जानिब से। तो उस पर एजाज खान साहब ने अब ये बड़ा ऑर्डर कर दिया है कि इमरान खान को 3 बजे जो है इस्लामाबाद कोर्ट में पेश किया जाए। इमरान खान को पेश तो नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे 2 चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक चीज़ ये वाज़ेह होती है कि अदालतों ने काजी फाइज ईसा के जाने के बाद जो है वो अगला गेयर लगा दिया है। पिछले हमने 15-20 दिन में देखा कि अदालतें जो है वो मुहतात हो गई थी। ऐसा नहीं है कि खौफजदा हो गई थी। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बारे में तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। 6 में से भी यानी 2-3 के बारे में तो आप कैटेगोरिकल कह सकते हैं, कि इन जजेस पे एक ज़रा बराबर भी कोई इनके अज़्म पे, जो इनका आइन के साथ इनकी कमिटमेंट है, जो इनकी अपने हलफ के साथ वफ़ादारी है, उस वफ़ादारी पे कोई असर हमने नहीं देखा। चाहे वो एजाज इसाक खान साहब हों, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, हमने नहीं देखा कि ये वो ज़रा सा भी जो है वो पीछे हटे हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब समेत। तो ये बिल्कुल अपने हलफ के साथ खड़े थे, अपने हलफ के साथ खड़े हैं और ये अपने हलफ के साथ खड़े रहेंगे, कंसिक्वेंसेस कोई भी हों। और ये वो जजेस हैं जो ये समझते हैं कि अगर हम इस ओहदे पर बैठे हैं, इस मनसब पर बैठे हैं, तो फिर हमने अपने हलफ से वफा करनी है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। और ये वो जजेस हैं जो कहते हैं कि हमने इंसाफ करना है चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए। ये उन जजेस में से हैं सरदार एजाज इसाक खान साहब। तो उन्होंने हुकूमत की 2 नंबरी पकड़ी है। देखें, पेश तो ही नहीं करेंगे, लेकिन होगा क्या अब यह है कि इमरान खान साहब की आज या कल इमरान खान के वकला के साथ मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। अब हुकूमत पंजाब, मरीम नवाज सरकार, शहबाज शरीफ, वफाकी हुकूमत मज़ीद रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये दोबारा टाल मटोल से काम लें। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आज कमरा अदालत में जो है जो चीज़ें हुई उनके अहम पॉइंट्स क्या हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि फैसल चौधरी साहब ने जो पिटीशन दायर की थी उसके अंदर क्या कुछ था, जिसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट जो हैं वो उठाए थे। एक तो जो पंजाब हुकूमत, जो स्टेट कौंसल हैं, जो सरकारी वकील हैं जो रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बुनियाद पर जेल मुलाकातों की पर पाबंदी लगाई है। एजाज इसाक खान साहब ने कहा कि वकला की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिसने ये नोटिफिकेशन इशू किया है उसने भी तौहीन अदालत की है। हुकूमत पंजाब ने अगर वकला की मुलाकात रोकी है तो ये तौहीन अदालत की है। इस पर वजारत दाखिला रिपोर्ट जमा कराए कि क्या सिक्योरिटी वजूहात थी। उसके बाद अदालत ने पहले कहा कि वीडियो लिंक पर मुलाकात करवा दें, लेकिन जब वो उन्होंने टाल मटोल की, और क्योंकि जब वीडियो लिंक का कहा था तो उस वक्त अदालत ने जो है वो कहा कि जो वजारत दाखिला की जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो रिकॉर्ड समेत हाजिर हों, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नोटिस किया गया। और उसके बाद जब ये कहा गया कि 3 बजे इमरान खान साहब को जो है वो पेश करें, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऑर्डर करने दें। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल खुद बगैर किसी वाक़े के जेल से हाई कोर्ट आ गए हैं। सुपरिटेंडेंट इसी तरह से इमरान खान को भी अदालत में पेश कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सिक्योरिटी के इंतजाम करें और इमरान खान को अदालत में लाएं। अगर इमरान खान को अदालत में ना लाया गया तो फिर आप कल बताएंगे कि आप इमरान खान को जो है वो क्यों पेश नहीं कर सके। जब सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो एजाज इसाक खान साहब ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स की कोई परवाह नहीं, हुकूमत को ये बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जो वकला की मुलाकात भी रोकी है। ये नोटिफिकेशन मेरे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद स्टेट कौंसल ने आमिर फारूक साहब के एक ऑर्डर का हवाला दिया। हुकूमत को हमने देखा है, इस निज़ाम को हमने देखा है, जहाँ जहाँ ये फंसा है
تو جیسے ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو اس جہاں جہاں یہ نظام، یہ حکومت اور نون لیگ اور شریف خاندان پھنسا ہے، ان کے پاس ایک آرڈر ہوتا ہے دکھانے کے لیے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، حضور یہ ہیں وہ آرڈر عامر فاروق صاحب کا، جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اسی ہائی کورٹ نے جیل ملاقاتوں پر پابندی کو تسلیم کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ اسحاق خان صاحب نے کہا کہ کون سا آرڈر ہے، مجھے دکھائیں۔ تو جب آرڈر دکھایا گیا، انہوں نے کہا یہ آرڈر عمران خان کی ان کی بہن سے ملاقات کے متعلق ہے، میرا آرڈر عمران خان سے ان کے وکلا کی ملاقاتوں کے متعلق ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے انصاف تک رسائی کو کیسے روک سکتی ہے؟ حکومت کو عدالت آ کر جواز پیش کرنا ہوگا کہ ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی۔ یہ آپ شیر آیا والا کام کرتے ہوئے لیٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سیکیورٹی تھریٹ کی حقیقت کیا ہے، میں اس کی تہہ میں جاؤں گا۔ یہ پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ رپورٹ سیکرٹ ہیں اور صرف عدالت کے دیکھنے کے لیے ہیں۔ اعجاز خان صاحب نے کہا کہ عدالت کے لیے کچھ سیکرٹ نہیں ہے، جنہوں نے یہ رپورٹس لکھی ہیں ان کو ان کیمرہ بلاؤں گا، میں رپورٹس لکھنے والوں سے قرآن پاک پر حلف لوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس اہم ہیں لیکن انصاف تک رسائی اہم نہیں ہے۔ اس کے بعد عدالت نے جب عدالت کو کہا گیا کہ آپ توہین عدالت کے کیس میں ایسا آرڈر پاس نہیں کر سکتے، تو اعجاز خان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو فیصلہ لکھ کر بتاؤں گا، اور کیا جو عدالتی توہین چل رہی ہے اسے روکنے میں عدالت بے بس ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے آج کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں 1 سال بعد آپ روئیں گے، جن سے آپ جا کے پیسوں کی بھیک مانگتے ہیں وہاں دیکھیں کہ وہاں انصاف تک رسائی کتنی اہم ہے۔ اور بڑا آج سخت ان کے ریمارک سے سخت ان کا حکم تھا۔ اب آئیں اس بات پر کہ فیصل چودھری صاحب نے استدعا کیا کی تھی عدالت سے، فیصل چودھری صاحب کی کیا عدالت سے استدعا تھی، جس پہ اعجاز خان صاحب نے ایک بڑا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ فیصل چودھری صاحب نے کیونکہ عمران خان صاحب سے 3 اکتوبر کے بعد سے ملاقاتیں بند کر دی گئی تھیں، وجہ آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کروانی تھی اور کچھ اور وارداتیں تھیں جو ڈالنی تھیں، تو انہوں نے استدعا یہ کی تھی فیصل چودھری صاحب نے کہ مدعا علیہ کے خلاف آئین کے آرٹیکل 204 اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کے ان قوانین کے تحت کارروائی کی ہم استدعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رسپونڈنٹس کو جو ہے ان کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہ پابندیاں لگائی تھیں تو اڑا کے رکھ دیا تھا اعجاز خان صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی پابندیاں لگائی تھیں، رکاوٹیں کھڑی دی تھیں، لیکن اسی عدالت نے اعجاز خان صاحب نے اور ان رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا، چونکہ یہ جو مدعا علیہ ہیں انہوں نے درخواست گزار کی یعنی فیصل چودھری کی عمران خان سے، جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان تک رسائی میں غیر قانونی طور پر رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور ان کی رسائی سے انکار کیا ہے اور یا اس کو محدود کر دیا ہے، تو اس پر عدالت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ عمران خان ایک انڈر ٹرائل قیدی ہیں جو کہ اڈیالہ میں مختلف کیسز میں جیل ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ فاضل عدالت نے 6 سپٹمبر 2024 کے حکم نامے میں درخواست کو نپٹاتے ہوئے یہ ہدایت کی تھی کہ فیصل چودھری کو عمران خان تک رسائی دی جائے اور عمران خان تک رسائی یقینی بنائی جائے، کیونکہ فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا تھا کہ میری یعنی فیصل چودھری کی عمران خان تک رسائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا تھا کہ ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کا اطلاق ڈیو پروسیس اور انصاف تک رسائی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے دوسرے مقدمات پر بھی لاگو ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اعجاز خان صاحب نے کہ صرف اس عمران خان کے لیے سب کے اور ایک کیس کے لیے سب کیسز میں، کیونکہ عمران خان کے اوپر 200 کیسز ہیں اور ان کا یہ آئین نے ان کو یہ بنیادی حق دیا ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں کہ سر آپ یہ FIR ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ہمارا ڈیفینس کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے، کیا مطلب یہ ساری چیزیں ایک پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے جس حق سے عمران خان صاحب کو محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد فیصل چودھری صاحب نے یہ بھی کہا، موقف اختیار کیا تھا کہ یہ اختیار کیا اس درخواست میں، جس درخواست پہ آج آرڈر آیا ہے بڑا، وہ کہتے ہیں کہ بڑے دکھ اور پریشانی کے عالم میں یہ عدالت کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ فیصل چودھری نے اپنا کہا کہ مجھے اور دوسرے وکلا کی رسائی کو، جو عمران خان تک رسائی ہے، اس کو کئی مرتبہ روکا گیا ہے، اور عدالت نے اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے جو کمشنر مقرر کیا تھا، کیونکہ اعجاز خان صاحب نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا، اس میں کمشنرز ہیں جو وہاں پہ عدالت جاتے ہیں، جو بھی چیز ہے عدالت نے کہا تھا وہ ہماری آنکھیں اور کان ہیں، وہ وہاں پہ چیزیں دیکھیں گے، اور جب سے انہوں نے وہ کمیشن مقرر کیا تھا چیزیں بہت بہتر ہو گئی تھیں۔ تو اس پہ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عدالت نے اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے جو کمیشن مقرر کیا تھا اس کو بھی ہم نے بتایا ہے، اور صرف انہی کے رحم و کرم کی وجہ سے
یہ رسائی پہلے یقینی بنائی گئی، تاہم اب دوبارہ انہوں نے ہم نے جو ہے وہ کمیشن کو کہا ہے، ان کی مداخلت کے باوجود کبھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی دوسرا بہانہ بنایا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ہم نے کوشش کی عمران خان سے ملاقات کے لیے، لیکن ہمیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جو جواب گزار ہیں جنہوں نے جواب جمع کرایا تھا، انہوں نے یہ جو پنجاب حکومت ہے یا سرکاری وکیل ہیں، انہوں نے غیر قانونی انداز میں عدالت کی ہدایات کو پامال کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر ایک مذموم منصوبہ بندی اختیار کر رکھی ہے، اور کسی بھی قانونی جواز کے بغیر لامحدود مدت کے لیے ہماری وکلا کی عمران خان تک رسائی پر پابندی لگا دی ہے۔ درخواست گزار یہاں پر یہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہے، یعنی فیصل چودھری کہتے ہیں کہ میں یہاں پر یہ بیان کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو حکومت ہے، انہوں نے 3 اکتوبر 2024 سے آج تک ہماری عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہونے دی، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دوران عمران خان پر اسناد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی گھناؤنی دفعات کے تحت متعدد فوجداری مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ یہ 14-15 اکتوبر کو جو عمران خان صاحب FIR ہوئی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ 19 اکتوبر 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد، جس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سلمان کن راجہ، علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، اسد کیسر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے، انہوں نے خصوصی اقدامات کے تحت عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد وفد نے عمران خان پر مشکلات اور رکاوٹوں کے حوالے سے بڑی حیران کن تفصیلات بیان کی ہیں، جو کہ بہت پریشان کن ہیں۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس وقت جیل میں غیر انسانی حالت میں رکھا گیا ہے، اور ان کو وہ تمام سہولیات فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے جن کو کہ قانونی طور پر وہ حقدار ہیں۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ایک بہت چھوٹے سے سیل میں سارا دن رکھا جاتا ہے، ان کو ایکسرسائز کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کے سیل کی بجلی کو بھی کئی دن سے بند رکھا گیا، ان کی زندگی اور سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال کر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ان کے غیر متزلزل نظریے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت وقت کے غیر قانونی احکامات کے آگے سر جھکا دیں۔ درخواست گزار کے موکل کے ساتھ یعنی فیصل چودھری کہتے ہیں کہ میرے جن کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں عمران خان، ان کے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ حقارت انگیز رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس ضمن میں یہ جو حکومت ہے، اس نے عدالت کے حکم نامے اور متعلقہ قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو آپ کے سامنے رسپونڈنٹس ہیں، انہوں نے عمران خان کو ناقص غذا فراہم کرنا شروع کی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان قے اور معدے کی تکلیف کی شدت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور انہوں نے عدالت کے 6 سپٹمبر 2024 کے حکم پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے موجودہ حکومت کی ماں پر جو عمران خان نے ان پر سخت پابندیاں جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں، اور انہوں نے ڈیو پروسیس اور قدرتی انصاف کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ضمانت کے مقدمات اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارروائی میں ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ جب یہ ہوا تھا نا کہ یہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان سے ملاقات کروا دیں، تو پہلے تو فیصل چودھری صاحب نے بتایا کہ سر یہ تو الیکشن کمیشن کے حکم پہ ویڈیو لنک پہ عمران خان کو پیش نہیں کر رہے، یہ تو عدالتوں کے حکم پہ نہیں پیش کر رہے، تو یہ ہماری ملاقات کروائیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے؟ سر یہ کبھی بھی نہیں کروائیں گے۔ پھر حکومت بھی ٹال مٹول کرنے لگے، تو انہوں نے کہا لو پھر آ گیا جی آرڈر، پھر انہوں نے کہا کہ 3 بجے ملاقات کروائیں۔ اس کے بعد فیصل چودھری نے بتایا عدالت کو کہ عمران خان کو اور اس کے خاندان کو اور ان کے عمران خان کے ورکرز پر جو ہے وہ ایک ستم ڈھائے جا رہے ہیں، کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے جو کچھ عمران خان کی فیملی کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے ورکرز کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس سب سے ان کو بے خبر رکھنے کے لیے جو ہے یہ 3 اکتوبر سے ان کو اخبارات بھی نہیں دے رہے، ان کا مطلب ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دے رہے، اور تمام ان کی سہولیات ختم کر دی گئی ہیں۔ اور عمران خان کو یہ تک بھی علم نہیں تھا کہ ان کی دونوں بہنوں کو جو ہے وہ ایک FIR کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ جیل جیلم میں قید رکھا گیا ہے۔ عمران خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو کی بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کے خاندان اور وکلا تک رسائی کو بھی روکا گیا ہے، یعنی عمران خان کی بہنوں تک سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہ بھی فیصل چودھری نے اٹھایا ہے پوائنٹ، یعنی انہوں نے تمام وہ پوائنٹس عدالتی ریکارڈ پر لے آئے ہیں جو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے، جو تاریخ میں لکھا جائے کہ یہ باتیں عدالت کے ریکارڈ پر اس وقت آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا فیصل چودھری نے کہ عمران خان کی اس وقت جو میڈیکل سچویشن ہے، ان کے خاندان، وکلا اور عوام سے چھپانے کے لیے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ان کے ڈاکٹر امریکہ سے ان کے خاندان کی خصوصی درخواست پر ملاقات کے لیے آئے تھے، اور ان کے ڈاکٹر کو اڈیالہ کے باہر کئی گھنٹوں تک عاصم یوسف کو انتظار کرایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے حکومت نے ان کو انٹری دینے سے انکار کیا، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے انٹری دینے سے انکار کیا، اور انہوں نے نہیں عمران خان کو ملنے دیا اپنے ڈاکٹر سے۔ یہ بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اس کے بعد فیصل چودھری نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں،
انہوں نے جیل مینول کے تحت غیر قانونی طور پر عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے، اور عمران خان کی جو شیڈولڈ میٹنگز ہیں ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے وکلا کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، وہ سب کینسل کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ 6 سپٹمبر 2024 کے حکم کی مکمل خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ عمران خان، وہ کہتے ہیں فیصل چودھری کہتے ہیں کہ انہوں نے، حکومت نے میرے بھائی پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے حکومت کی خواہش پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور یہ عدالت کے ساتھ، عدالت کے انصاف کی جو فراہمی کے اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو اتھارٹی ہے، اس کی راہ میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اور ساتھ فیصل چودھری نے جو ہے وہ بیان حلفی بھی دیا عدالت میں، اور کہا کہ وہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ وہ حلفاً کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں درست ہیں، اور اب اس پہ یہ ہوا ہے کہ اس پہ بڑا حکم جو آیا ہے، اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔